बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि सोसाइटी के अंदर बढ़ती हुई खुदगर्जी और मुफाद परस्ती। अगर खुदगर्जी की बात की जाए तो मेजॉरिटी हमें खुदगर्ज ही नज़र आ रही, लेकिन उसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों हम इतना खुदगर्ज हो चुके हैं, क्या वजह है, क्या हमारी तालीम में कुछ कमी है, हमारी तरबियत में कुछ कमी है, इसकी क्या वजूहात हैं कि हम समझ सकें कि मुआशरे की तरक्की से, अगर मुआशरे की तरक्की हम चाहते हैं तो खुदगर्जी को ख़त्म करना होगा, मफाद परस्ती को ख़त्म करना होगा। इसकी वजूहात क्या है, क्यों हमारे सोसाइटी में खुदगर्जी बढ़ती जा रही है, मुफाद परस्ती बढ़ती जा रही है, हर इंसान, हर दूसरा इंसान जो है वो इसका शिकार है। तो कैसे इससे निकल सकते हैं, इसकी वजूहात क्या है, जिनको समझ के, जान के, पहचान के अपने अंदर इस खुदगर्जी को और मुफाद परस्ती को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि इस्लाम में भी मना फरमाया गया है कि इंसान ने खुदगर्ज नहीं बनना, खुदगर्जी को अडॉप्ट नहीं करना। तो आज का दूसरा हमारा मौजू होगा कि नौजवान नस्ल में हुनरमंदी को फ़रोग़ देना। हुनरमंदी की बात की जाए तो हमारी नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल है। तो यकीनी तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी नौजवान नस्ल बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद है, बहुत ही ज़्यादा काबिल है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनके हुनर को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा, क्यों उनके हुनर को प्रमोट नहीं किया जा रहा। जबकि अगर हमारी नौजवान नस्ल को प्रमोट किया जाए, उनको प्रमोशन दी जाए, तो यकीनी तौर पे हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो हो सकती है। हम एक कामयाब मुल्क जो है वो, एक कामयाब मुल्क के अंदर हम रह सकते हैं, एक सोसाइटी को कामयाब बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी नौजवान नस्ल को, उनको प्रमोट करने की, उनके हुनर को समझने की, पहचानने की ज़रूरत है और उसको उजागर करने की, सामने लाने की भी ज़रूरत है। तो कैसे अपने नौजवान नस्ल की हुनरमंदी को प्रमोट किया जा सकता है, उनकी हुनरमंदी को सामने लाया जा सकता है, इस पर भी आज बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी शहला महमूद, आप सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सच में खुशामदीद, खैरियत से जी। शैला के साथ तशरीफ़ फरमाएं। आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर आसिफ रसूल। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुशामदीद। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आपको भी बताते चलें, अगर आप हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें कि सोसाइटी के अंदर खुदगर्जी क्यों बढ़ती जा रही है, मफाद परस्ती क्यों बढ़ती जा रही है, क्या वजूहात हैं और कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर कोई सवाल करने के लिए हमारे एक्सपर्ट से लाइव कॉल के जरिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए या फिर कोई सवाल करने के लिए हमारे एक्सपर्ट से लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे मौजूद है जी। शैला साहिबा, आपसे अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। पहले तो डेफिनेशन बताइएगा, खुदगर्जी और मुफाद परस्ती कहते किसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है पूरी दुनिया की, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है जी जी। तो लेकिन बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक दीन है जो सबसे खूबसूरत बिल्कुल और आखिरी दीन है। तो उस हवाले से मैं समझती हूँ कि तरबियत की कमी है। एजुकेशन के साथ साथ वालिदैन और उस्तादों ने शायद बच्चों की तरबियत कम करनी शुरू कर दी है। हमारा फोकस जो है ना वो अब मटीरियल की तरफ ज़्यादा है। हमारे जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही अगर आप देखें घरों में तो हम पूछते हैं कि आपने क्या बनना है, क्या बनना है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं पहले बच्चों को शुरू से बताते कि हमने इंसान बनना है। आदमी से इंसान तो तभी बनता है ना जब उसकी तरबियत होती है। एग्जैक्टली। और वो माशरे के लिए जब अपने बजाय कि सिर्फ सेल्फिश होने, हम खुदगर्ज सेल्फिश और सेल्फलेस कहते हैं जो लोग खुदगर्ज नहीं होते उनको, तो तरबियत में कमी है। मेरा ख्याल है हम वालिदैन का कसूर इसमें बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में वालिदैन ने अब बच्चों को मटीरियल थिंग्स के पीछे कि डॉक्टर बन जाओ, इतना कमाओगे, और फिर जब आप मटीरियल्स में पढ़ते हैं तो ये बढ़ते बढ़ते ख्वाहिशात जो है ना वो मेरा ख्याल है बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। लेकिन अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को शेयरिंग और केयरिंग सिखाते हैं और उनको
بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو جیسے سب کچھ آ جاتا ہے، ڈانس، گانا، جی جی مطلب جو اب وہ آس پاس اپنے دیکھ رہے ہیں، اگر والدین اپنے خود پریکٹیکلی وہ کام کر رہے ہوں جو ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے گھر میں اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنی ہیلپ کے ساتھ جی جی کیسے روابط رکھنے ہیں، کس طرح ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ کہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہے. تو بیسکلی میرا خیال ہے کہ والدین اس وقت زیادہ مائیں ورکنگ وومنز ہیں جیسے، تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت نہیں دے پا رہی جس کی اصل میں معاشرے کو ضرورت ہے. اور اس میں میرا خیال ہے استاد کا بھی بڑا بالکل کوئی شک نہیں، ٹیچر کا بہت اہم کردار ہے. اہم کردار ہے، کیونکہ استاد بھی، جیسے میں بھی جو سوشل ورک کرتی ہوں اس میں کچھ بچوں کو پڑھانے کا تجربہ رکھتی ہوں کہ ہم جو اب میرے پاس چھوٹی سی ایک مانٹیسری اسکول ہے جو پچھلے 8 سال سے میں چلا رہی ہوں، جس میں 20 سے 22 بچے ہوتے ہیں. زبردست. تو میں صبح صبح چڑیوں کو دانہ ڈالتی ہوں، پانی ڈالتی ہوں، یا ہم اپنے اشراز یہ کہتے ہیں چیونٹیوں کو، اور ان کے لیے چینی ڈالتے ہیں. اور میں آتے ہی بچوں کو کہتی ہوں کہ چلیں آج سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کا پانی ڈال لیتے ہیں اور باجرہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ احساس ہے ایک جو معاشرے میں کمی ہے نا، احساس اصل میں چیز ہے جس کو اگر ہم حساس نہیں ہیں تو ہم کسی کے لیے بھی نہیں ہیں، پھر ہم صرف مٹیریلسٹک ہیں اور اپنی ذات کے لیے خود پسند ہیں، ہمیں اپنے لیے سب کچھ چاہیے. ایک بڑی پیاری بات، پچھلے دنوں میری ایک نیس ہے امریکہ میں، اور اس نے میرے لیے کچھ لکھ کے بھیجا جو انگریزی میں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک انسان کو کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک انسان کو بہت حسین ہونا ضروری نہیں ہے، ایک انسان کو بہت بریلینٹ ہونا ضروری نہیں ہے، قابل ہونا ضروری نہیں ہے، بس ایک انسان کو حساس ہونا ضروری ہے. بالکل. تو معاشرے کے لیے حساس ہونا جو ہے نا، میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. حساس ہوں گے، سب سے پہلے آپ کے والدین آتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں آس پاس آپ کے بزرگ. اور ایک اور وجہ ہے کہ جب سے ہم نے فیملی سسٹم کو شہروں میں، آپ دیکھیں دیہاتوں میں اور رورل ایریاز میں ابھی بھی احساس بہت زیادہ ہے، لوگ حساس ہیں. لیکن جو بڑے شہروں کی زندگیاں ہیں اس میں مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا بہت زیادہ شروع کر دیا ہم نے، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ساتھ صرف ہم نے وہی لے کے جانا ہے جو ہم کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں. بالکل. ہم نے یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں، مال و دولت ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا، بلکہ ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہم نے کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات رکھے، کتنے اچھے طریقے سے پیش آتے رہے، کتنا ہم دوسروں کی مدد کرتے رہے، دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے رہے. یہ چیزیں ہمیں آخرت میں کام آنی. اگر ہم خود غرض بن کے رہیں گے، صرف اپنا سوچیں گے، ایک میں رہیں گے اور اپنے مطلب کے لیے دوسروں کی حق تلفی کرنا شروع کر دیں گے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، تو یقینی طور پہ دنیا اور آخرت ہماری کامیاب نہیں ہو سکے گی. تو اس پہ ہمیں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے اندر خود غرضی کو کیسے ختم کیا جائے، مفاد پرستی کو کیسے ختم کیا جائے. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ سے لائیو کال کے لیے جوائن کیجیے گا. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی پروفیسر صاحب، آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں سوسائٹی کے اندر بڑھتی خود غرضی، مفاد پرستی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس عصر حاضر کے دور میں واقعی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اس وقت ہر بندہ یہ ایک اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے. اگر بنیادی طور پر دیکھیں نا تو انسان مفاد پرست بھی ہے اور خود غرض بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے مختلف ادیان یا ہمارا اپنا بہت پیارا دین اسلام، اخلاقیات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دین سے تھوڑے سے، یہ بڑا اچھا ورڈ ان کے لیے دیا، ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ساری تقریباً برائیوں کی جڑ ہوتی ہے. اور پھر اسلام میں بھی یہ کہا گیا کہ حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ بڑی بیلنس اپروچ دینے والا ہے. اب اس کی وجوہات کی تو ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں. اب اس میں دیکھیں جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے نا اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر پڑتی ہے. تو میں چونکہ یہ جو دوسرے ممالک میں بچوں نے جانا ہوتا ہے، دوسرے کلچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو ان کو ایک ٹاپک ہوتا ہے میرا انٹر کلچرل کمیونیکیشن. اچھا، اس میں نا ایک سٹوری مجھے ایک آتھر نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ یہ جو معاشرے کے اثرات پڑتے ہیں نا انسان کے اوپر، یہ بڑے زبردست ہیں.
انہوں نے وہی پرانی سٹوری جو ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، وہ ہے ایک چیونٹی ہوتی ہے، وہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، وہ سردیوں سے پہلے غلہ اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ ایک چھوٹا سا بھمرا ببیا ٹائپ ہوتا ہے. اچھا وہ کوئی کام نہیں کرتا، اس طرف سنگنگ کرتا ہے، ہنستا کھیلتا انجوائے کرتا ہے. اچھا وہ اکٹھا کرتی ہوتی ہیں. اب جب سردیاں آتی ہیں تو اس کو خوراک نہیں ملتی، یہ پریشان حال وہاں پہ جاتا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں. اب وہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے جہاں پہ خود غرضی اور مفاد پرستی، یہ ایک امریکن کلچر کی سب سے اور اب ہمارے ہاں بھی اس کا بہت زیادہ مطلب یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس کا ٹرینڈ آ رہا ہے. تو کہتی ہیں ہمیں تو تمہیں ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. دیکھو جب ہم محنت کر رہے تھے اس وقت تمہیں اس کی تمہارا دھیان ادھر نہیں گیا. یہ ہم نے اکٹھا کیا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہم کھائیں گے اور آپ جا سکتے ہیں. اچھا اس کی وہ امپلیمنٹیشن کرتا ہے امریکن کلچر کے اوپر. پھر وہ آتا ہے سیم سٹوری کو لے کے جاپنیز کلچر کی طرف کہ جب سردیاں آتی ہیں یہی بھنورا جب جاتا ہے چونٹیوں کے پاس ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں. اچھا وہ اتنے مزے سے رپلائی کرتی ہیں کہ بالکل تمہارا ایسا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کے اس ایگزامپلس کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ خود غرضی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور ایک چینٹی جیسے ایگزامپلس بھی ہمارے سامنے ہیں، تو اس پہ مزید بھی بات کی جائے گی. لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی خود غرضی اور مفاد پرستی، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیسے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے اپنے اندر خود غرضی جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، ایک سیلفنس پیدا ہو رہی ہے، اس کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی کو بھی کامیاب بنایا جا سکے. اگر آپ کے اندر خود غرضی نہیں ہوگی، مفاد پرستی نہیں ہوگی، احساس ہوگا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، تو یقینی طور پہ آپ کی سوسائٹی کامیاب ہوگی، آپ کامیاب ہوں گے. آپ کی دنیا کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا احساس کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی پروفیسر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے. ایک ایگزامپل آپ دے رہے تھے. وہ چیونٹی کی ایگزامپل جو ہم سب نے پہلے اس کا ایک ورژن دیکھا کہ جس میں خود غرضی کا پہلو نمایاں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی کو نا جاپانی معاشرے کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہی جب بھنورا ان چیونٹیوں کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتی ہیں کہ بھائی جب ہم یہ بہت مشکل میں محنت کر رہے تھے نا تو تم ہمیں انٹرٹین کرتے تھے، تمہاری سنگنگ سے ہم بڑے خوش ہوتے تھے اور ہم یہ اپنا جو ٹاسک ہوتا تھا نا بڑے مزے سے ختم کرتے تھے. اب یہ تمہارا تھوڑا سا ایسا ہے، تم کرو. بات یہ ہے کہ اس کی اب ہمیں اگر اپنے معاشرے کی اوپر امپلیمنٹیشن کریں نا تو ہمیں اس کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرابلم آ رہا ہے نا وہ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو رول ماڈلز ہیں اب جن رول ماڈلز کو آپ کروا رہے ہیں نا اپریشیٹ کروا کے کرا رہے ہیں، یہ خود غرضی کی، یہ وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کی، یہ اپنا زیادہ اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں. میں اس کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے، میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست نے ایک ایسی ہی اگزامپل اٹھائی کہ دیکھیں جی بڑے پاپولر لوگ ہیں. تو میں نے کہا وہ ایک اسپیسیفک انڈیویجول کی کہانی تھی. تو میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ کاش یہ جو میرا ہوم ٹاؤن ہے اس کی جو رول ماڈلز ہیں تو ان کے بچوں کے مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. مثلاً اس میں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، کزن بھی ہیں، عمران محسن، وہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہے. اشفاق احمد خان ایک گورنمنٹ آفیسر ہے. کاشف نواز ایک انجینئر گورنمنٹ آفیسر ہے. ملک آفتاب اکبر ایک بیوروکریٹ ہے. یہ لوگ جن کی جتنی آمدن ہے اس کے اندر گزارا کر رہے ہیں. اور اگر معاشرے کو ہم نے بتانا ہے نا کہ دیکھیں یہ رول ماڈل ہیں جنوین، جو جس جگہ پہ گئے ہیں، جو ان کو مطلب اماؤنٹ ملتی ہے اسی کے اندر گزارا کر رہے ہیں اور وہ خیال کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک تو ہے رول ماڈلز کے اوپر بڑا خیال کرنا چاہیے کہ جو رول ماڈل آپ دے رہے ہیں نا، کیونکہ جن کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں نا رول ماڈل، اس سے پھر معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یہ ایک ایسا مطلب ایک بیماری ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری مطلب اس سے آگے پتہ نہیں کتنی اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور جو معاشرہ ہوتا ہے نا وہ بالکل اس کا. اب اس کے کیوں ہو رہا ہے؟ نمبر 1 ایک اخلاقی تعلیم کی کمی ہے. اگر آپ اداروں میں دیکھیں، اسپیشلی گھروں میں، سکولز میں، تو میں انشاءاللہ سے بات ہو رہی تھی بریک کے دوران
کہ وہ جو گھروں میں وہ بہت کم رہ گئی ہے. بالکل ایسے مطلب اس کا ریشیو. پھر اسی طرح اسکول کو میں ایک لمیٹڈ حد تک, لیکن اس کا بہت زیادہ جو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. مثلا میں جب بھی کوئی کسی ٹاپک کے اوپر جنرل ڈسکشن کرنی ہوتی ہے تو ہمارے استاد محترم میں مینٹور بھی ہیں ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی صاحب, تو جب بھی نا وہ بزرگ ہیں, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, یقین کریں کہ اگر کسی اسکول کی میں بات کرتا ہوں, ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں, تو کہتے ہیں یار بات سنیں, یہ بچوں کو نا دیانتداری سکھائیے گا. ٹھیک ہے, پرانا استاد ہے, بالکل کسی ماڈرن استاد سے بہت کم آپ سنتے ہیں ایسا. تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ یہ سیکنڈ ہمارے یہاں جو ہمارے معاشرے میں, اور ہم کئی دفعہ پروگرام میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ قانون کے اوپر دیکھیں نا, اب ہم جب کمپیریزن دیتے ہیں معاشرے میں کوئی مسئلے آتے ہیں نا, تو لوگ اپلوڈ شیئر کرتے ہیں. آپ کو کمپیریزن میں ہر بندہ شیئر کرتا ہے کہ دیکھیں جی یہ پاورفل تھے, کتنی اگزامپل ہیں, بالکل سارے صوبوں کی دیکھ لیں, وہ سارے چھوٹ گئے ہیں. اور عام ایک بندہ ہے وہ سفر کر رہا ہے. لیکن ان بیلنس جب ہوتا ہے نا, تو پھر یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ نہیں ہو رہی. لوگوں کو اپنا پھر جو کیپٹلسٹ اپروچ والے لوگ ہیں وہ, میں دیکھیں نا, میں اگر اپنے حصے سے زیادہ کہیں سے مارا ماری کرتا ہوں, دیکھیں میں بہت ساری اور لوگوں کا جب میں حصہ لے کے آتا ہوں تو وہ سفر تو کریں گے نا, میں تو اکٹھا کروں گا, تو اس سے بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے. ابھی اس کے اوپر واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس پہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے والدین کا بہت اہم کردار ہے, ہمارے ٹیچرز کا بہت کردار ہے, کیونکہ بچوں کی پرورش وہ کر رہے ہوتے ہیں. گھر کے بعد, والدین کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے, ٹیچر کے پاس جاتا ہے, تو ٹیچر کو بھی چاہیے, ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کرے, ان کو اس طرح سے گائیڈ کرے کہ اخلاقیات کی تعلیم بھی دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ نے خود غرض نہیں بننا, اور اپنی سوسائٹی کو کامیاب بنانے کے لیے, اپنی زندگی کو پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اخلاقیات کا درس دینا بھی دیا جائے, نہ کہ جو ان کے پاس بکس ہیں بس انہی کی تعلیم دے کے ان کو گھر واپس بھیج دیا جائے. آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر جو چیزیں آپ کو کام آنی ہے, جو آپ کا اخلاق آپ کو کام آنا ہے, اس کی تربیت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی شعلہ صاحب, آپ کی طرف بڑھوں گی. اسٹیٹس سٹینڈرڈ کی بات کی جائے یا ہماری نفسی خواہشات کی بات کی جائے, ہمیں خود غرض بنانے کے پیچھے مفاد پرستی جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے یہی وجوہات ہیں کہ ہم اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں, سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ خواہشات ہمارے اندر ابھر رہی ہوتی ہیں. فرمائیے گا. جی بالکل, آپ درست فرمایا. اگر آپ غور کریں تو کچھ چند سال پہلے, جیسے 20 یا 30 سال پہلے, ہمارا جو معاشرہ تھا نا, وہ اس میں فیملی سسٹم بھی زیادہ تھا اور ایکویلٹی بھی بہت زیادہ تھی, اور ڈسٹریبیوشن آف منی بھی جو تھی نا, اگر لوگ امیر تھے بھی تو وہ شو آف نہیں کرتے تھے. بالکل. اور ان کا اور ہمارا جیسے عام طبقے کا, جو درمیانے طبقے کے لوگ تھے, میڈیوکرز, ان کی لیونگ سٹینڈرڈ, ان کا بچوں کا اسکول, اتنا ہمارا ڈفرینس نہیں تھا. پبلک اسکول تھے, سرکاری اسکول تھے, آرمی فوجیوں کے اسکول تھے, مطلب اس سے زیادہ نہ کوئی بیکن ہاؤسز تھے, نہ روٹس تھے, نہ فرابلز تھے. تو کوئی کامپلیکسز نہیں تھے بچوں میں نا. ہمارا اگر ایک گھر ہمارے نیبرز تھے تو اس طرح کا ڈرائنگ روم ہمارا بھی تھا, ایک صوفہ, ایک سادہ سا قالین, ایک ٹرالی, اور اس پہ چند برتن. اور کچھ نمائش کا جو رجحان پیدا ہوا ہے نا پچھلے 20 سالوں میں, اور اس کی وجہ جو ہے نا الیکٹرانکس ہیں بہت زیادہ, میڈیا, ٹیلی فونز, اور کرپشن بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, جس کی وجہ سے اسٹیٹس جو ہے نا وہ اس میں بڑا فرق آ گیا نا. آدھے لوگ جیسے امیر رشتہ دار امیر سے امیر تر ہو گئے, اور انہوں نے احساس ہی نہیں کیا. پہلے زمانوں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ گاؤں سے آ کے شہر والوں کے پاس پڑھ رہا ہوتا تھا, یا پوری فیملی آ جاتی تھی کہ جی کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس گھر نہیں ہے تو چلیں ہم اپنی خالہ کے گھر رہ لیں گے. اور یہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. اور اس میں کیا تھا, کزنز میں محبت تھی, اخلاق تھا, لیکن اب وہ شیئر کرنے کا حوصلہ تھا, اپنا بستر دینے کا حوصلہ تھا, خود زمین پہ سوتے تھے, اور مہمانوں کو چارپائی یا پلنگ دیا جاتا تھا. تو ہم نے یہ چیزیں معاشرے سے آہستہ آہستہ مٹیریل کے پیچھے جاتے تھے چھوڑ دی ہیں. کہ اب ہمارے گھر میں کوئی شاذ و نادر ہی آتا ہے, لوگ جھجکتے ہیں کہ اتنے شاندار گھر ہیں لیکن ان کے دروازے لوگوں کے لیے بند ہیں. بالکل. پہلے گھر شاندار نہیں تھے لیکن دروازے کھلے ہوئے, دل بہت بڑے ہوتے تھے. اب گھر تو بہت بڑے لیکن دل تنگ پڑ گئے. ہاں, دل, وہی بات ہے نا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس
آپ نفس پہ اپنے کنٹرول نہیں کرتے اور آپ برانڈز کے پیچھے. اب کیا ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کیا چاہتی ہیں کہ اب وہ سردیوں کے کپڑے آئیں تو چلو جی سب سے پہلے میں پہن لوں, کوئی اور نہ پہنے. مطلب میں نے آنکھوں سے مطلب یہ چیزیں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ڈرائیورز ہیں, انہوں نے بالٹیوں میں پانی رکھا ہوا ہے, ادھر سے آپ ایک برانڈڈ کپڑا نیا لانچ ہوتا ہے لیتے ہیں اور اس پہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے اس شاپ کے باہر جو بڑا ہجوم ہے مالز میں, اور وہیں آپ پانی میں ڈپ کر کے ان کو کیا کہتے ہیں شرنک کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ درزیوں کو دے دیتے ہیں کہ جو پہلا فنکشن ہو. لیکن اب مجھے یہ کووڈ کی وجہ سے بڑی باتیں اللہ تعالیٰ کی بہت آپ غور جب کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہیں کہ یہ بھی جو عالمی بیماری ہے نا یہ ایسے نہیں آئی. ہم نے نا اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کر دیا. بالکل. اور ان چیزوں کے پیچھے اتنا زیادہ دوڑ رہے تھے نا, سب کچھ بند ہو گیا. آپ دیکھیں کھانا پینا باہر بند ہو گیا, جبکہ ہمارے بچے 10,000 کا پیزا کھانا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی کہ فرینڈز ہیں, پارٹی ہے جی, برتھ ڈے ہے, میکڈونلڈس میں کھانا. تو کتنے لوگوں کا حق ہم مار رہے ہیں. ہم نے اپنے رزق میں سے کتنے لوگوں کا حصہ نکالا ہے. بالکل. تو اب وہ جب وہ 6 مہینے آپ لاک ڈاؤن میں تھے تو آپ کو یہ سمجھ آئی ہے نا کہ آپ ان چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں, آپ گھر کا کھانا کھا کے بھی جی سکتے ہیں. بالکل. احساس ہوا ہے ہمارے اندر, جس احساس کی کمی تھی وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوا ہے کہ ہم خود غرض کیوں بن رہے ہیں, کیوں خود غرضی کو اپنے اندر پروان چڑھا رہے ہیں. ہم اس خود غرضی کو چھوڑ کر احساس کر کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں. اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کیسے کی جائے اور اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے خود غرضی کے حوالے سے, کیسے ہم اس کو روک سکتے ہیں, اس پہ بھی بات کی جائے گی. بڑھنے بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ سوسائٹی کے اندر بڑھتی خود غرضی, مفاد پرستی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیوں ہماری سوسائٹی کے اندر خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے, ہم لوگ کیوں اتنا خود غرض ہو رہے ہیں. اگر آپ بھی اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ خود غرضی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور کیسے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یا پھر کوئی سوال کرنے کے لیے ہمارے ایکسپرٹ سے تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. اسلامی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو اسلام میں خود غرضی اور مفاد پرستی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, کس طرح منع فرمایا گیا ہے کہ آپ نے خود غرض نہیں بننا؟ اس میں جس طرح ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا نا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں اپنے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے, دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ایک مکمل نمونہ ہے. اگر ہم سیرت طیبہ کے اوپر اپنے بچوں کو اور ان کے اندر یہ بتائیں کہ کوئی خود غرضی نہیں تھی, وہ اس میں پھر جو بیسک رائٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے, اگر ان سب کا میں خیال رکھوں نا تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ دیکھیں ایک بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے کہ جتنے میں اس وقت لوگ ہوتے ہیں نا 50-60 پلس, آپ یقین مانیں وہ نیچر کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مطلب بڑے بڑے خوبصورت میسیجز دیتے ہیں لوگ کہ سمپلسٹی کی طرف بھی آ گئے. اور مزے کی بات یہ ہے, کیا ہی مزے کی بات ہے کہ یہی آپ سٹارٹ ہو. مثلاً عبدالستار ایدھی کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب نکلتے تھے تو والدہ سے ہم نے پڑھا ہے, مطلب یہ کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہوتے, میں اس حوالے سے نہیں, لیکن ہم نے چونکہ اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں بہت زیادہ تو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. اور اگر شاید اوتھینٹک نہ بھی ہو تو میرے خیال میں اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے. یہ میں چلا میں یہ بڑی اچھی بات ہے. میں چونکہ اکیڈمیا سے ہوں, ریسرچ کے حوالے سے, تو جب تک اوتھینٹک نہ آڈینس کے سامنے, تو وہ اکثر ان کی والدہ جب ان کو پیسے دیتی تھی تو کہتی تھی ایک کسی کے لیے. اب دیکھیں نا یہ ایک بنیاد تھی, یہ جب ڈیولپمنٹ ہی ہے تو وہ جب انسان نکلا ہے تو دنیا میں اس نے کیا کچھ نہیں بتایا, اور اس وقت بھی کتنا سیکٹر. تو میرے خیال میں ہمارے چونکہ ناظرین میں صبح بہت زیادہ مائیں بیٹھی ہوتی ہیں, اور اگر وہ اپنے طور پہ ایفرٹ کریں نا, جس طرح میم نے کہا کہ شروع میں شیئرنگز کھائیں,
اسلام کے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اب تو ہمارے یہاں وہ لٹریچر بھی پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا جس میں ایون چھوٹے بچوں کے لیے جو بکس ہیں نا اس میں صحابہ کی لائف ہے. بالکل. اب دیکھیں مطلب یہ ایون جو ڈرامہ شروع ہوا ہے اس کے پازیٹیو نیگیٹو تو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا, لیکن میں ایک جو بچوں کے اندر وہ دیکھتا ہوں نا وہ ارطغرل الغازی کا سٹائل, اور ہر بچہ اس کو ایک فالو کر رہا ہے. اور میں ایون اپنے بچوں کا دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی ارطغرل الغازی آگے ہم نے جا کے ملنا ہے. لیکن یہ کیسے, ایک آپ کے سامنے کون سے ماڈل چل رہے ہیں شام کو, اور دوسری سائڈ پہ چلیں, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا کوئی ایز اٹ از دینے, لیکن اس میں سے بڑے پازیٹیو لیسن. تو ہم یہ جو بچوں کو لٹریچر اب اویلیبل ہے, پہلے دیکھیں نا لمیٹڈ ہوتے تھے, ماں باپ کو نئی مٹیریل ملتا تھا کس طرح بکس تک. اب ایسے نہیں ہو سکتا, آپ جس گھر میں بھی جائیں نا تو بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے. اب چلیں ایک گیم کے علاوہ اگر آپ اس سائڈ پازیٹیو سائڈ پہ لگائیں نا تو بہت ساری اسلامک بکس, بالکل اسلامک بکس کی طرف ان کے اپنے لیول, بالکل جی, ان کو ساتھ ساتھ اسٹڈی کا جو مطالعہ کا رجحان. جی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کالر نے ہمیں جوائن کیا جی, ریگولر کالر ہمارے ساتھ ہیں صبا اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبا کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ سب کو میری طرف سے سلام. میرا سوال یہ تھا کہ یعنی ہماری یہ جو آپ بتا رہی ہے خود پرستی یا مفاد پرستی, یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کہیں تعلیم میں ڈیفیکٹ ہے, پیرنٹس میں ڈیفیکٹ ہے, یا اساتذہ آج کل ایسے نہیں آ رہے. دوسری یہ بات ہے کہ سیلف ریسپیکٹ پہ جو نام کہا جاتا ہے نا, یہ آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے, آپ یہ بات نہ مانیں, آپ یہ بات نہ کہیں, میرے خیال میں اس میں بھی خود پرستی آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا جی بہت شکریہ صبا, اس پہ ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ان کی بات آپ سے بھی ڈسکس کریں گے, ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا بھی. جو اپروچ ہے نا کہ پروفٹ کو میکسیمائز کریں, جب آپ میکسیمائزیشن پہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی تعلق نہیں رہتا. پھر اس کی امپلیمنٹیشن انہوں نے بڑے ایک زبردست اشارہ دیا ہے تعلیم کی طرف. اب تعلیم میں یہ جو کارپوریٹ کلچر آ گیا نا, اور اس میں دیکھیں کہ اس میں شاید اخلاقی اس وجہ سے اخلاقیات کم ہو گئی ہیں کہ ٹیچر کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. ٹیچر کا کام ہے صرف کنزیومر کو خوش رکھنا, بالکل, اور جب تک وہ خوش ہیں تو ٹیچر کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ پھر وہ اس سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو تعلیم والا اسپیکٹ ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ یہ بچوں کی بڑی اچھی, کیونکہ دیکھیں نا پہلا جو درسگاہ ہے وہ گھر ہے, اور پیرنٹنگ ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے. اب اس کے اوپر یعنی بہت کچھ مٹیریل بھی اویلیبل ہے جس میں پیرنٹس کو گائیڈ کیا جاتا ہے. پرسوں بھی میں مجھے وہ بڑی اپیل کر رہی تھی ویڈیو کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی ایک استاد کے طور پہ بھی مجھے وہ اس لیے اچھا لگا کہ نہیں میں کل کسی کے ساتھ یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ آج جو آپ بچے تیار کریں نا وہ آفٹر 40 ایئرس انہوں نے آ کے اترنا ہے. یعنی اسکول لائف پہ جو ابھی بچے ہیں 30, 35, 40 کے بعد انہوں نے معاشرے کا ایک کارآمد انسان بننا ہے. تو آپ جب اس سائڈ کو ذہن میں رکھ کے تیار کرتے ہیں نا تو ان میں جو بیس ہے نا, بیس تو سیم رہتی ہے. ہاں باقی ہنرمندی کے لحاظ سے, عصری علوم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ چینجز آ سکتی ہیں, لیکن اگر ہم دیانتداری کی بات کریں, لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بات کریں, بیس وہی رہے گی. اب ہم نے اس بیس کے اوپر جتنا اچھا اسٹرانگ کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو بہت سارے ایون انسٹیٹیوٹس میں دیکھیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے گھروں کی, بالکل, کہ جن گھروں میں یہ بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے نا ان کی ریفلیکشن. پھر اگر وہ انسٹیٹیوٹ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن, تو اس میں آپ دیکھیں مولوی کا کردار ہے, علماء کا کردار ہے, اساتذہ کا کردار ہے, ماں باپ کا کردار ہے, پھر اوورآل معاشرے کا جو چونٹی والی میں سوسائٹی. لیکن اگر رول ماڈل ایسے لیے جائیں, اور پھر ایک پبلک شیمنگ کا کانسیپٹ ہو کہ اگر کوئی لوٹ مار کے آ رہا ہے, ایک دیکھیں نا ایک نعرہ بھی ہے, میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا اپنے آڈینس میں سے کہ پولیٹیکل کوئی خاص سے, وہ کچھ ایسے ایک نعرہ ایسے بھی ہے کہ اگر یہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ایکسیپٹنس ہے. میں ارسپیکٹو آف پالیٹکس میں نہیں ڈسکس کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نعرہ ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں مطلب اتنا کچھ الاؤ ہے, کیوں الاؤ ہے, اس میں بہت سارے دیکھیں غریبوں کا پیسہ نکالتے ہیں. یہی اگر کاش ہمارے ہاسپٹل میں لگے, یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں لگے, نئے اسکول بنے, اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہو, اور پھر اس کی ایک پازیٹیو اثرات ہو. پازیٹیو اثرات بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس میں چیک اینڈ بیلنس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر ہم مفاد پرستی کی اور خود غرضی کی بات کریں تو اس میں ہماری تربیت آ جاتی ہے, ہماری تعلیم آ جاتی ہے, اور اس میں ہمارے ٹیچرز جو ہیں اور ہمارے والدین ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش کریں. شرح صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, والدین کیسے پرورش کریں کہ بچوں کے اندر, ایک چھوٹے بچے کے اندر بھی خود غرضی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ جی بالکل, اسی لیے آ رہی ہے کہ ہم نے مل کے رہنا چھوڑ دیا ہے,
اور ہم اپنی زندگیوں میں مائیں باپ سب اتنے مصروف ہیں اور بچوں کو موسٹلی میڈس کے پاس چھوڑتے ہیں. بالکل. جو پہلا زمانہ تھا اس میں دادی نانی نانا کوئی بھی بزرگ ضرور ہوتا تھا گھر میں, تو وہ بیسک ایجوکیشن تو وہیں ہو جاتی تھی نا کہ جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. آج میں اپنے بچوں کو جو میرے پاس آتے ہیں ان کو میں صرف ایک بات بتاتی ہوں کہ چیٹنگ نہیں کرنی. آپ اگر 3 دفعہ بھی فیل ہوں گے آپ کی فیس جائے گی, آپ ہو جائے فیل کوئی بات نہیں, لیکن آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی. آپ نے سچ بولنا, میرے ساتھ بھی, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اور سب کے ساتھ, اور سچ میں فتح ہے. وہی عمر ہے بچے کی سیکھنے کی. تو آپ ہمارے معاشرے میں اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ احساس کمتری یا سپیورٹی کمپلیکس بھی بہت زیادہ ہے. جب بہت زیادہ امیر لوگ ہو رہے ہیں اور وہ حلال حرام طریقے سے آ رہا ہے, جی حلال اور حرام میں ہم فرق کرنا بھول گئے ہیں. احساس ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے, ہمارے اندر چیک اینڈ بیلنس ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش نہیں کر پا رہے, ان کو وقت نہیں دے پا رہے, ان کو اچھے برے کی تمیز کرنا بھی نہیں سکھا رہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن بڑھنے بریک کی جانب دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس ٹاپک پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ معاشرے کے اندر بڑھتی خود غرضی اور مفاد پرستی کی کیا وجوہات ہیں, اور یقیناً ہمیں اس پہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے ہمارا جو اہم کردار ہے وہ ہمارے والدین کا ہے, ہمارے ٹیچرز کا ہے, اور اس کے بعد ہماری سوسائٹی کا ہے کہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جائے, بہتر طریقے سے ہماری تربیت جو ہے وہ کی جائے, ہمارے بچوں کی تربیت کی جائے, تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ خود غرضی ہی سب کچھ نہیں ہوتا, خود غرضی کو ہی ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا, بلکہ اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے رویے کے ساتھ, اچھا سلوک اپناتے ہوئے ہم نے سوسائٹی میں کامیابی حاصل کرنی ہے, نہ کہ اپنی میں کے اندر رہ کے خود غرض بن کے. جب آپ خود غرض بن جاتے ہیں تو آپ دنیا میں اکیلے رہ جاتے ہیں, سوسائٹی کے اندر اکیلے رہ جاتے ہیں آپ, کیونکہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آپ کی عزت بنے, آپ کا مقام بنے, تو آپ اپنے لیے جو چیز پسند کر رہے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں, یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھے, اچھے پیار محبت کے ساتھ, اچھے رویے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں, ملے جلے, اچھا انٹریکشن رکھے, تاکہ آپ کا نام اور مقام بنے. کیونکہ اگر آپ کی دنیا کامیاب ہوتی جائے گی, لوگ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے, تو آپ کی آخرت بھی آٹومیٹکلی سنورتی چلی جائے گی. تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ نوجوانوں میں ہنرمندی کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں, ہنرمندی کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر, ہمارے پاکستان میں, ہماری سوسائٹی میں. نوجوان نسل کے جو ہنرمندی ہے اس کو پروموٹ کرنا کتنا ضروری ہے, کیسے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, کیسے ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کو سامنے لے کے آیا جائے, تاکہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے ترقی کا باعث بن سکے. اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, یا آپ کے اندر کوئی ہنر ہے, آپ کوئی کام کرتے ہیں, آپ کے اندر کوئی صلاحیتیں ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں ایک گفٹ کے طور پہ, تو آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں. جی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شعلہ محمود آپ, اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جی پروفیسر آصف رسول صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ جی آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. شعلہ صاحب آپ اسے دوسرے موضوع کا بھی آغاز کرتے ہیں, نوجوانوں میں ہنرمندی کو فروغ دینا کتنا ضروری ہے, ہنرمندی کسے کہتے ہیں, پہلے اس کی ڈیفینیشن جو ہے بیان کیجیے. جی ہنرمندی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. ہنر کہتے ہیں ہر وہ کام جو ہم اپنے ان 10 انگلیوں کے ساتھ, ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں. مثلا ہم ووڈ ورک کرتے ہیں, کارپینٹری کرتے ہیں, سلائی سیکھتے ہیں, کڑھائی سیکھتے ہیں, اور کھانا پکانا سیکھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ہنر ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے میں زیادہ بات کروں گی, کیونکہ آج کل میرا فوکس, میرا کام, میں خود ایک عورت ہوں, تو میں بچیوں کو جو سلائی سکھا رہی ہوں, اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا, اور اس میں ایسی چیزیں جو عام شاید
وہ اسکولز میں بھی جائیں تو وہ شاید نہ سیکھ سکیں. اور ہماری ان روایات کو نا ٹریول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر مجھے آتا ہے ایک ڈیزائن تو میں دوسروں کو نہ دوں کہ یہ تو مجھے ہی آتا ہے تو میرے پاس ہی رہے. تو یہ بھی ایک کمپلیکس ہے. بڑھتا ہے جی, بانٹنے سے بڑھتا ہے نا علم. تو علم ہے ہی کس لیے کہ آپ اس کو بڑھائیں اور بانٹیں. میرے پاس اب جتنے بچے آتے ہیں میں سب سے پہلے ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہم نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے, آپ نے یہاں سے سیکھا ہے, آپ نے جا کے سکھانا ہے, اس کو یہی روک نہیں دینا. اور یہ نہیں سوچنا کہ اگر وہ بھی کپڑے سینا سیکھ لیں گی تو آپ سے نہیں سلائیں گی. آپ کا رزق آپ کو ملتا رہے گا الحمدللہ, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ, بالکل, جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. تو یہ جو اسپرٹ ہے نا بانٹنے کی, جیسے میں شیئر یہ ہر چیز بانٹنے کے لیے ہے. جو عقل بھی اللہ نے اگر مجھے دی ہے اور ایک بات مجھے صحیح لگتی ہے تو میرا کام ہے کہ میں اپنے دوست کو, اپنے ہمسائے کو, اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس سے آگاہ کروں کہ بھئی یہ دس از رانگ, دس از رائٹ, جو ایک سیدھا راستہ ہے. اگر مجھے اس پہ چل کے سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے بڑے فوائد حاصل ہو رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں, تو وہ کیوں نہ اور لوگ بھی لیں. اور پڑھائی آج کل مجھے لگتا ہے کہ جو اتنی زیادہ ہم ایکسپینسو پڑھائی ہے نا, بہت مہنگی ہے تعلیم, تو بیسک ایجوکیشن بچوں کے پاس ہونا, پڑھنا لکھنا, میتھس, یہ ضروری چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم بچوں سے پوچھیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں. بالکل, بہت سارے بچے نا ہنر سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, لیکن پیرنٹس چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اب ڈاکٹر ہی بن جائے, یا یہ تو ہماری طرح جو ہم کر رہے ہیں. لیکن ہمارا بزنس سنبھالیں, یا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے, انجینئر بننا چاہتے تھے, ہم نہیں بن سکے تو بچوں کو بنا لیں. لیکن اب ہم جو فورس کرتے ہیں نا تو وہ بچوں کی ایبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں نا. اب ایک بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو اس کو بننے دیں, وہ قدرت کے قریب ہے. اگر وہ آرٹ کو جان رہا ہے, اس کو پودے, پھل, درخت, پتے اچھے لگ رہے ہیں اور ان کو پینٹ کرنا چاہتا ہے, تو یہ تو اس کی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے نا. تو یہ ہنر بھی نا خدا داد صلاحیت سے ہی آگے بڑھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے نا بلٹ ان آپ کو دی ہوتی ہے چیزیں, آپ نے صرف ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ راستہ ہے. تو بچیوں کے حوالے سے تو آج کل مجھے لگتا ہے کہ پڑھیں, بیسک ایجوکیشن بہت لازمی ہے, اور اس کے ساتھ دین کا علم بھی بڑا لازمی ہے, کیونکہ ہمارے دین میں سب کچھ ہے. اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہونا بھی بہت ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ایک ایک چیز کا نمونہ کر کے دکھایا, اور اس کے بعد صحابہ اکرام اور ہمارے تمام پیاروں نے ہمیں وہی راستہ سیدھا سیدھا بتایا ہوا ہے. اگر اس پہ چلیں گے تو میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں, اس کو مد نظر رکھیں, تو یقینی طور پہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک ہنر کی بات ہے تو آپ کے اندر جو بھی سکلز ہیں, جو بھی صلاحیتیں ہیں, ان کو دبا کر نہیں رکھیں, بلکہ ان کو اجاگر کریں, ان کو پالش کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں ہمارے والدین کا اور ٹیچرز کا بھی کردار ہے کہ وہ بچوں کی ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں, ان کی مزید رہنمائی کی جائے, ان صلاحیتوں کو, ان سکلز کو پالش کیا جائے, تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لا سکے, اپنے ہنر کو دکھا سکے, دنیا کے سامنے لا سکے کہ اللہ پاک نے مجھے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے. نہ کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ بھی اس ٹاپک پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں کہ آپ کے اندر کون سا ہنر ہے, کون سا فن ہے, کن صلاحیتوں کے آپ مالک ہیں, تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر ہنر مندی کو پروموٹ کرنے کی ہمیں کس حد تک ضرورت ہے؟ یہ ایک حوالے سے اس طرح ایک زبردست سوال ہے کہ اگر ہم پاکستان میں ریشو دیکھیں نا تو 63% نوجوان 35 ایئر سے کم ہمارے پاس ہیں. اگر دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے تو اس کا ایک شاید فیکٹر یہ بھی ہے, یہ جو یوتھ بھی ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا ہم اس کو سکلفل یوتھ کے اوپر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا اسی طرح ہی رہتے ہیں. اگر یہ اسی طرح ہی رہتے ہیں اور یہ 21st سینچری میں ہم انٹر ہو چکے ہیں, 2 دہائیاں گزر چکی ہیں, اس کی جو پہلی 2 دہائیاں دیکھیں نا اور پچھلی 2 صدیاں دیکھیں, جتنی امپرومنٹ آئی ہے, آپ یقین کریں کہ مطلب وہ جو ہے نا بالکل چندہا دینے والی, مطلب بندہ امیجن ہی نہیں کر سکتا. اگر 100 سال صدی کے پہلے انسان کو اب والے زمانے میں لے آئیں تو اس کو تو دیکھ کے اس کو حیران کی, یعنی اتنی تیزی سے پروگریس ہوئی ہے. اب جو ہماری ٹریڈیشنل تعلیم تھی, سمپل گریجویشن کرنا, سمپل میٹرک انٹرمیڈیٹ کرنا, اس کا دور نہیں رہا. ایون سمپل ماسٹر کر کے آپ نہیں رہے. اب آگے ہیں اسکل کا دور, اور
ٹیکنالوجی کا دور آ گیا. اس میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ جو بڑے سلیکن ویلی کے باسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں ہمیں یہ چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ کو اسپیشلی کام کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے ادارے ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے کام کرنا. پھر سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہائی ٹیک سے انڈسٹری سے لوگ ریلیٹڈ ہیں وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کن کن ایریاز کے اوپر کام کرنا ہے. تیسرا اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ 21st سینچری کی ایک اسکل مجھے بڑی اپیل کرتی ہے, جو آڈینس کے لیے بھی میں کہوں گا کہ بڑی مزے کی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی اسکل ہے نا, اگر آپ گاؤں میں بھی رہ رہے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایڈورٹائز اخبار میں نہیں, ٹی وی پہ آپ نہیں جا سکتے تھے. اب تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایسے اس کو اپنا موبائل اسکرین پہ لے آیا ہے, اور آپ دنیا کی کسی کونے میں آپ, اور اس کی بڑی اگزامپل ہے. مثلا بہت سارے لوگ ابھی آپ دیکھیں جو کوکنگ سکھا رہے ہیں, سودے ترین بندے ہیں, گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بسم اللہ کر کے. ایک سیالکوٹ کا ہم پچھلی دفعہ بھی اگزامپل دی تھی. اچھا اس کی ویورز دیکھیں, آپ دیکھیں نا انکم آنی شروع ہو گئی ہے. اسی طرح خواتین میں بھی اگر ایسی کوئی چیز ہے, جس طرح میڈم شیلا بتا رہی ہیں کہ پروڈکٹس بچیاں, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے بچیوں نے بنا تو لی, ان کا ایک اگلا جو گیپ ہے نا اس حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, کہ ان کو پھر دنیا میں سیل کرنا بھی آنا چاہیے, اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. کیسے کرنا ہے ہم نے. اب اس نوجوان کے لیے جو ہمارا اگلے جس نے 20-30 سالوں میں آ کے انٹر ہونا ہے مارکیٹ میں, اس کے لیے بڑا ضروری ہے. کیوں ہم ایک طرف ترقی یافتہ ممالک کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں, امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں, جاپان کی طرف دیکھتے ہیں, اسکینڈینیویم کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں, تو ان کے پاس بڑی اسکلفل یوتھ ہے. بالکل وہ اپنی ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب جس طرح میں نے فیصل آباد کا ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ جس طرح پھر انڈسٹری میں ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم آ گیا, تو اس میں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو بڑی بڑی گروپس ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے, ان کو گورنمنٹ اپنے ساتھ پارٹنرشپ پہ لے رہی ہے, اور ان میں بتا رہی تھی کہ یہ جو پروسیسنگ کی جتنی سٹیجز ہیں ٹیکسٹائل میں, اس میں آپ صرف یہ اپنے لیے بزنس ہی نہ بڑھائیں, بلکہ آپ یوتھ کو لیں اور ان کو ٹرین کریں. یہ جتنے اس کے پروسیس ہیں اس کی اوپر ٹرین کریں. میرے خیال میں یہ سب سے پہلے والدین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ والدین کو تھوڑی سی اب اویئرنیس ڈیولپ کرنی چاہیے کہ میرے بچے نے آج سے 30 سال بعد 40 سال بعد ایک معاشرے میں رہنا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ اس وقت کیا ہوں گی, بجائے اس کے کہ پھر آپ ٹریڈیشنل تعلیم کی طرف لیتے جائیں. یعنی کہ سب سے پہلا کردار اس میں ہمارے والدین کا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے بہتر طریقے سے رہنمائی کرے کہ آگے بڑھ کے آنے والے وقتوں میں کن سکلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک ریگولر کالر ہمارے ساتھ ہیں, امتیاز صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امتیاز صاحب کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ میم, الحمدللہ. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں میم, بہت اچھا ٹاپک ہے, اور یہ دونوں مہمان حضرات بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. تو میں صرف یہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اپنے پلو سے یہ بات باندھ لے. اگر آج کے دور میں کچھ کرنا ہے اور کسی کی غلامی نہیں کرنی, کسی کا ناجائز ظلم و ستم سہنا نہیں ہے, تو لازمی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کی طرف ضرور رجحان اپنا لائے. کیونکہ جب ہنرمند آدمی کے لیے بڑی آسانیاں ہیں, کیونکہ وہ پھر کسی کے انڈر میں نہیں آتا, بلکہ وہ پھر بادشاہوں کی طرح کام کرتا ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بادشاہوں کی طرح کام کرتا ہے تو ظلم و بربریت کرنے لگے. عاجزی کے ساتھ اس کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور حکومتی سطح پر چاہیے کہ ایمرجنسی ایک پروگرام شروع کرے جس میں ہر کسی کو جو بھی ہنرمندی کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو ہنرمندی کی طرف لائیں. کیونکہ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب میں آپ پڑھے لکھوں کو یا کسی کو کیا مطلب وہ کروں, بتاؤں کہ وہاں پہ گھر گھر میں انڈسٹری لگی ہوئی ہے, گھر گھر کے اندر صنعت ہے. تو اگر ورلڈ پہ راج کرنا ہے عزت اور وقار کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ, ہنرمندی انسانیت ضرور بضرور ہونی چاہیے, وگرنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. حکومتی سطح پہ اس میں بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال یہی ہے, شاید آپ متفق کریں, اتفاق کریں اس بات سے. السلام علیکم. بہت شکریہ امتیاز صاحب, اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ حکومتی سطح پہ بھی ایسے کام کیے جانے چاہیے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے فن کو, ان کے ہنر کو پرموٹ کیا جائے, ان کو آگے بڑھنے کے چانسز دیے جائیں, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں سکلز بھی سیکھنی چاہیے. اور اگر اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں, ایسی سکلز, ایسی صلاحیتیں ہیں جن کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں, تو یقینی طور پہ ان کو مزید پالش کر کے اپنے فن کو, اپنے ہنر کو سامنے لانا چاہیے, تاکہ
تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایسے فن موجود ہوں کہ خدا نخواستہ کل کو ہمارے اوپر مشکلات آ جاتے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ایسی صلاحیتیں ہوں، ایسا ہنر موجود ہو کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اپنی فیملی کو چلا سکیں، اپنے ملک کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا جانتے ہوں، تو صرف اپنی تعلیم پہ فوکس نہیں رکھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہنر پہ بھی توجہ دیں۔ اور ہمارے والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ صرف آپ نے ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی، تعلیم حاصل نہیں کرنی، بلکہ اگر اللہ پاک کی جانب سے کوئی صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں تو ان کو بھی اجاگر کرنا ہے، ان کو بھی سامنے لے کر آنا ہے، اور ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ہنر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں پریکٹیکل لائف کے اندر اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے، اپنا ہنر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا، نمبر اسکرین پہ موجود ہیں۔ شعلہ صاحبہ، ہم والدین کی بات کی جائے، پیرنٹس کا کتنا کردار ہے اس کے اندر کہ وہ اپنے بچوں کی ہنر مندی کو پروموٹ کریں؟ جی، اس سبجیکٹ پہ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنے جو خیالات ہیں ان کو بدلنا پڑے گا، ہمیں پریکٹیکل چیزوں کی طرف آنا پڑے گا۔ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی، لیکن میرے خیال میں یہ بہت ویلیو رکھتی ہے۔ تو آپ کے بچے کو اگر اب دیکھیں نا، ایک جو روٹین، پروفیسر صاحب کہتے ہیں روٹین کی جو پڑھائی ہے، بی اے کر لو، اب بی اے کر کے کیا نوکری ملتی ہے بتائیں؟ کوئی بچہ اگر ہائی اسکول کر کے ایک ٹیکنیکل کورس کر لیتا ہے، یعنی کہ الیکٹریشین کا کورس ہے، بالکل، تو میرا خیال ہے پوری دنیا میں اس کی ویلیو ہے، ویلیو ہوگی، ایگزیکٹلی۔ پلمبنگ کا کورس کر لیتا ہے، پوری دنیا میں اس کی ویلیو ہے کہ اس نے وہ ہنر سیکھ لیا ہے جو اور لوگوں کو نہیں آتا۔ بالکل، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے ان 10 انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے، بالکل، ان کو استعمال کرنے میں بڑا کچھ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ پچھلے سال میں انٹیریئر سندھ اچھرو تھر میں گئی، اور میں نے مختلف گاؤں وزٹ کیے، اور میں نے سوچا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی طرف سے ہم یہاں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے ایک جو گاؤں تھا اس کے قبیلے کے لوگوں کی بات اتنی پسند آئی کہ بہت ساروں نے کہا جی ریشنز دے دیں یا جانوروں کا چارہ دے دیں، لیکن ایک قبیلہ ایسا تھا، اور مجھے یہ بھی بہت پیاری بات لگی کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ ہے نا، بالکل، وہ میں نے پوچھا تو کہنے لگے جی ہم ہندو ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے پیارے پاکستانی، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لیے کوئی ایسی چیزیں ہمیں دے دیں جن سے ہم کما سکیں۔ تو میں نے نظر دوڑائی تو ان جھگیوں میں لڑکیاں بیٹھ کے رلی بنا رہی تھیں۔ صحیح۔ تو فوراً میرے دماغ میں آیا کہ میں ان کو رلیوں کا سامان لا کے دوں، پروڈکٹیو کام۔ بالکل، ان کو بھیک نہیں چاہیے، ان کو محنت کے لیے راستہ چاہیے۔ بالکل۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ رلی جو ہے وہ 3 مہینے میں بناتی ہیں، مطلب ایک لڑکی ہے نا، ایک رلی پہ 6 لڑکیاں کام کر رہی ہیں۔ صحیح۔ لیکن وہ سارا کام ہاتھ سے، پہلے ان کو پیسز کو آپ ہاتھ سے جوڑتے ہیں، پھر اس کے اندر کپڑا لگا کے نیچے اس کو استر لگا کے پھر اس کے اوپر باریک ٹانکے سے جو کچا ٹانکا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو رلی یہ بہت بڑا فن اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بڑھنے وے کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نوجوانوں میں ہنر مندی کو فروغ دینا ضروری، یعنی کہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر ان کے اندر کوئی صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو کسی اسکل سے نوازا ہے تو اس کو استعمال میں لائے، اس کو مزید پالش کرے، اس کو اجاگر کرے، نہ کہ اس ہنر کو، اس فن کو اپنے اندر دبا دے، اس کو زنگ لگا دے، اس ہنر کو سامنے لے کر آئے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے اس کو استعمال کرے، اپنی کامیابی کے لیے بھی اس کو استعمال کرے۔ اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی فن ہے، کوئی صلاحیت ہے
کسی ہنر کے مالک ہیں آپ، اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں یا پھر کوئی سوال کرنا چاہیں ہمارے ایکسپرٹ سے تو لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی شعلہ صاحبہ آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ جی میں انٹیریئر سندھ تھر کی بات کر رہی تھی کہ وہاں جب خواتین ہیں وہ بڑی ہنرمند ہیں اور وہ بہت دور دراز سے پانی لا کے اپنے جانور پالتی ہیں، اپنے بچے پالتی ہیں، ان کے پاس کوئی اسکول سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کا ہنر رلی بنانے کا اور ایک خاص قسم کی وہ گولڈن دھاگے سے کڑھائی کرتی ہیں، گلے بناتی ہیں، لیکن وہ اگر میرا خیال ہے ان کو آپ سپورٹ کریں۔ جیسے پچھلے سال ایک گاؤں کو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میں کیا دوں، ہمارے ملک کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، فن بہت زیادہ، لیکن اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں رلیوں کا کپڑا لا دیں، لیکن میں نے خود سے سوچا کہ رلی بنانے میں اگر 3 مہینے لگتے ہیں تو یہ تو کمانے کا پھر مطلب اگر 10 رلیاں بھی بنیں گی 3 مہینے میں تو اتنے پیسے نہیں آتے کہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو میں نے ان کی خوراک دیکھی جو کہ مطلب میں بیان سے باہر ہے کہ وہ کیا کھا کے زندہ رہتے ہیں، تو میں نے ان کو سلائی مشینیں خرید دی اور میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے اندر والی سلائیاں جو آپ ہاتھ سے کرتے ہیں وہ آپ مشین سے کریں گی، تو اس طرح آپ کا رلی کا جو ڈیوریشن ہے بننے کا وہ کم ہو جائے گا، اور پھر اوپر والے ٹانکے آپ نے نارمل اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں، جو آپ کا حسن ہے، جو آپ کا خوبصورتی سے، اور وہ جو بہت سارے ٹکڑوں کو کاٹ کے بنانے کا جو ان کا کلر کمبینیشن ہوتا ہے اس پہ آپ اش کر اٹھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی میچنگ، ان کا کلر جو کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ اتنی حسین ہے کہ وہ رلیاں جب میں نے اسلام آباد لوک ورثہ میں بکتے دیکھی تو ایک رلی کی قیمت 25,000 روپے۔ تو اگر ان کے اس فن کو اور دور دراز ان علاقوں میں جا کے ہم ان کو یہ کپڑا، یہ مشینیں، یہ دھاگا پرووائڈ کریں، اس موضوع پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ فن بہت زیادہ ہماری خواتین کے اندر بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ ان کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ کالر نے ہمیں جوائن کیا، جی ثنا ہمارے ساتھ ہیں چیچا وطنی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ثنا کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی کیا کہنا چاہتی ہیں ثنا آپ؟ جی میں ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، آج اس کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اور میں اس میں کچھ سجیشن دینا چاہ رہی ہوں۔ سجیشن ایسے ہے کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے بہت زبردست ہے، تو اس کو لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں، کیونکہ ایکچولی کسی حد تک ہم نے خود بھی اڈاپٹ کیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس کو اسپیشلی پروموٹ کیا جائے کہ وہ جو 9th 10th کے لیول پہ اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیول پہ اسٹوڈینٹس کو باقی سبجیکٹ بھی پڑھائے جا رہے ہیں، سائنس بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، کامرس بھی ہے، سب ہیں، لیکن ایگریکلچر کو بھی کسی نہ کسی حد تک پڑھایا تو جا رہا ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جا رہا۔ ایگریکلچر کو جسٹ یہ لے لیا گیا ہے کہ وہ جسٹ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی فیلڈ ہے اور بس اس کو کیا کرنا، لیکن اس کا بہت بڑا پارٹ ہے ہمارے ملک کی اکانومی میں، ہمارے ملک کی کنٹریبیوشن ہے اس میں، اس کی ہمارے ملک کی پراسپیرٹی میں۔ تو اور جو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ گوٹ فارمنگ ہے اور پولٹری فارمنگ ہے اور کچن گارڈننگ جو ہے، اس کو میں چاہتی ہوں کہ مطلب ولیجز میں تو لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہی ہیں، لیکن سٹی کے بھی بہت سارے لوگ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس سے ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے ریسورسز پہ ریلائی کریں گے، جیسے گوٹ فارمنگ ہوگی، چاہے وہ لمیٹڈ اس کے لیے ایریا چاہیے، کوئی بہت زیادہ ایریا نہیں چاہیے، پولٹری فارمنگ کے لیے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی فیملی کو تو سپورٹ کر سکیں نا۔ بالکل ہاں جی، تو اس طرح اگر ہماری پاپولیشن کا 20 to 30% ایریا بھی اس طرح خود اپنے آپ کو، اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے لگ جائے، اور اسپیشلی اس میں اسٹوڈینٹس بہت انکریج ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے، ان کو شوق بھی ہوتا ہے، ہابیز بھی ہوتی ہیں، تو اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کچن گارڈننگ کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے، وہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ گائیڈ کیا جائے۔ بہت شکریہ ثنا، اور یقینی طور پہ ہمارے نوجوان نسل کو، ہماری خواتین کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ فن کوئی بھی ہو، ہنر کوئی بھی ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی فیملی کا سہارا بن سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے والدین ہماری رہنمائی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا خود کا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہماری نوجوان نسل کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھے۔ اس ٹاپک پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر
सकते हैं, लाइव कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, नौजवान नस्ल की बात करते हैं, उनको कैसे हम उनके जो हुनर है, उनका जो टैलेंट है, उस हवाले से उनकी अफादियत से आगाह कर सकते हैं कि इस टैलेंट का, इस हुनर का कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी ज़रूरत है हमें समझने की? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इस वक्त अगर हम देखें ना, एक जो गैप हमें मिलता है यूनिवर्सिटी में, मैं ख़ुद भी देखता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा मवाद इंटरनेट पे भी अवेलेबल है कि जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान बड़ा वाइडर गैप है, और पाकिस्तान में तो मतलब इतना एक बड़ा गैप है ना कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपस में कोई, अब ये थोड़े से अगर लिंक होना शुरू हो जाए ना तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चों के इंटरेस्ट डेवलप होने शुरू होंगे। मसलन जिस तरह मैडम जिस साइड से हैं, मैडम शाला वेलफेयर के हवाले से, तो मैं से आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा चूँकि ये इंटरपर्सनल स्किल्स ये मेरा एरिया भी है, सही बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास, या हर स्टूडेंट ने बाहर माशरे में रहना तो है ही है और उसने ज़िंदगी गुजारनी है एक कारमंद इंसान के तौर पर। तो मैं इनको कहता हूँ कि अगर कभी भी आपको मौका मिले इस एजुकेशन करियर के दौरान, आप लाजमी ये जो वेलफेयर ट्रस्ट है, NGOs हैं, आप जाके इनको ज्वाइन करें और इनसे जैसे देखें ना मैडम, एक ही अगर आज की भी गुफ्तगू मैडम की पूरी हम दोबारा सुने ना तो वो एक ही वर्ड के ऊपर के एहसास होना चाहिए, हमें लोगों का ख्याल करना चाहिए। और देखिए ना मैडम के पास अगर 2-4 दिन कोई बच्चा बैठा रहता है, उसके अंदर ये सेंस एक डेवलप हो जाती है, देखिए कल माशरे में जाके ना वो बहुत अच्छी चेंजेस ला सकता है। तो नंबर 1, एक गवर्नमेंट को लाजमी इसके ऊपर इनिशिएटिव लाना चाहिए। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है कि आप यूथ को प्रॉपर्ली गाइड करें कि अगले आने वाले सालों में कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है और किस तरह इनकी डेवलपमेंट हो सकती है। सेकंड, फिर एक इंसान के अंदर जिस तरह हम कहते हैं ना वैल्यू एडिशन, ये मैं इस आज के प्रोग्राम के तवज्जुह जो आपके नाज़रीन रेगुलर देखने वाले हैं, जो माएँ बैठी हुई हैं सच सवेरा अर्ली इन द मॉर्निंग रेगुलर वो देखती हैं, जो बड़े भाई वालदैन बैठे हुए हैं, दादा दादी बैठे हुए हैं, तो आप एक चीज आज का जो मैसेज में देना चाहिए वो ये है कि इनकी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करें। वैल्यू एडिशन है कि हर गुजरे वाला दिन इनका बेहतरी की तरफ हो। बिल्कुल, जिस तरह हम देखते हैं कि एक लकड़ी है, सादा फार्म में अगर कोई काटता है ना, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन उससे जब बहुत ज्यादा कारामंद चीजें बना दी हैं, आपने कुर्सी बना दी, आपने मेज बना दी, आपने और बहुत सारी चीजें बना दी, उसकी कीमत आप फिर उसके ऊपर और ज्यादा अगर इंडस्ट्री काम करती है तो हर गुजरे दिन के साथ जब एडिशन बढ़ता जाता है ना, तो हुनरमंदी का भी यही है। जितना अच्छा, एक तो है कि आपको एग्जैक्ट उसका पता होना चाहिए कि इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल, ये ना कि आप पिछले जिस तरह हम सिंपल BA की बात कर रहे थे वो डेवलप नहीं कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि मुझे इसको ना डेवलप करना है। और यूथ के पास तो अब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो बच्चे भी जिनको आदत है ये PUBG खेलने के अलावा, मैं रोकना नहीं चाहता क्योंकि अब मैं अपनी फैमिली में देख चुका हूँ कि बड़े खेलने वाले आ गए। आप जरूर खेलें, लेकिन इसमें एक चीज जरूर रखें कि आप दिन के टाइम पे अगर 4 घंटे के लिए मोबाइल यूज करते हैं ना यूथ को, तो देखें कि यार मेरी लर्निंग के लिए, मेरी डेवलपमेंट के लिए, मैं अपनी अगर मैंने वैल्यू एडिशन करने है तो कितना टाइम मुझे लगता है। बिल्कुल, जहां हम गेम्स को टाइम देते हैं वहां अपने हुनर को भी टाइम दे रहे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि नौजवानों में हुनरमंदी को फ़रोग देना कितना ज़रूरी है, तो हुनर हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। फ़न जितने आपके अंदर होंगे, स्किल जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसको उजागर करें, उतना ही ज़्यादा आपके तरक्की के जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। आप किसी का मोहताज नहीं रहेंगे और यकीनी तौर पर अपने फ़न को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप भी हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। नौजवानों की बात की जा रही थी कि नौजवानों को कैसे अवेयर किया जाए, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए। इसमें जो मैसेज है ना वो वैल्यू एडिशन का था कि मसलन एक नौजवान अगर ये देखता है कि मसलन मेरे अंदर ये स्किल तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को देखें ना, यानी अभी कोविड के दिनों में टाइम पीरियड में बहुत सारे टीचर्स ने इनिशिएटिव लिया, अपने लेक्चर्स
کتنوں نے کی ہے؟ بہت سارے ابھی بھی بندے بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ اسکلفل ہیں لیکن کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ جو لائم لائٹ میں اپنا میٹیریل پھینکنا ہے نا, یہ بڑے اس کے لیے کانفیڈنس آپ کو چاہیے. اچھا پھر اس کے اوپر واقعی کہ اگر آپ کے اندر یہ آ جائے, اور اب آپ امیجن کریں کہ جس چیز کی وجہ سے آپ ڈرے ہوئے ہیں اور پبلک کو اپنے یہ نئی اسکل آپ شیئر کر سکتے ہیں, تو اگر وہ آ جائیں تو آپ کے اندر کیا خوشی آ جائے, کیا وہ آپ کے اندر چینجز, کس طرح وہ معاشی طور پہ آپ کو ایک فائدہ دیتی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں پیرنٹس کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے, انسٹیٹیوٹس کو اس طرح ریگولرلی انگیج کرنا چاہیے بچوں کو, جس طرح یہ اسپیشلی ویلفیئر کے میڈم شیلا نے بات کی, وہ بچیوں والی بڑی اچھی. اسی طرح میرے علاقے میں پچھلے دنوں بریگیڈیئر فتح ملک صاحب ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, اور یہ اسپیشلی فیمیل کے حوالے سے مجھے اپنے ایریا میں بڑا ان کا اچھا کام نظر آتا ہے, یہ دستکاری کا, کہ ان کو پراپر اچھا کورس کرواتے ہیں, بہت اچھے انسٹرکٹر انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں, اور وہی بچیاں جا کے پھر وہی دیکھیں نا گھر میں بیچاری وداؤٹ اسکل بیٹھی ہوئی ہے, تو کسی کے اوپر نا بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتی. اور اگر وہی اس کو اگر کوئی معاشرے کے اچھے انسان جس طرح ہاتھ میں کوئی ہنر, کوئی فن بہت سارے پاکستان میں لوگ ہیں, وہ تھوڑا سا اگر کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں نا, تو یہی دیکھیں کہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہو گیا. ایک انسان نے کمانا شروع کر دیا, اس سے آگے وہ کتنا مطلب خیر کی جڑیں آگے نکلیں گی. بالکل. تو ویلیو ایڈیشن اپنے حوالے سے لازمی اپ گریڈیشن کرنے چاہیے, اور ہر گزرے, اور اس میں مثلا جو ایک عام انسانوں کے لیے دیکھیں, میں پہلے بھی اس پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ دنیا میں نا دو ہی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں, کیٹیگریز دو ہی ہیں. ایک ہے اس کائنات سے صرف ریسیو کرنے والا کہ میرا ایسا ہی ہے, ایک ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں دینے والا. جس طرح نا میڈم بڑی اچھی اگزامپل چونکہ خاص اس سیکٹر سے ہیں کہ خود بھی دے جا رہی ہیں, اپنا ٹائم بھی لگائی جا رہی ہیں, اور اس پوری ڈسکشن کے بعد میرا اور شاید آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ کسی دن ان کی جو ہم اپنی طرف سے ایڈ کر سکیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نا صرف ریسیو نہیں کر رہے, یہ شیئرنگ بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس کائنات میں ایک اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ یہ شیئرنگ والے لوگ ہیں نا. اور میں آج کل جو کووڈ کے دنوں میں جس اسپیکر کو سب سے زیادہ سنا ہے وہ جان میکس ویل ہے, اس کی بکس ہیں, میں ریکمینڈ بھی کریں گا آڈینس کو, بہت خوبصورت, بلکہ ویڈیوز ہیں آج کل چونکہ موبائل کا دور ہے, سنیں آپ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ وہ کرتا ہے. اس کا ایک ہی لیسن ہے کہ کنٹریبیوٹ کریں, لوگوں کی زندگیوں کو اٹھائیں. جب آپ لوگوں کو اٹھانا شروع کرتے ہیں نا, اور پھر اسی طرح ایک استاد ہے, ایک عام ورکر ہے, ایک والدین ہے, تو وہ صرف اپنے بچوں کے اوپر نہیں, لوگوں کے بچوں کے اوپر جہیں کہیں آپ کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا, میرے ایک بزرگ ہیں, ان کو میں نے ٹیلنٹ دیکھا تو مجھے مزہ آیا, تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کا اسکرین پہ لایا جائے. تو اس کے اوپر آج کل ہم کام کر رہے ہیں کہ سر یہ میسو آڈینس تک جانا چاہیے یہ میسج. تو آج کل ہمارے پاس فری آف کاسٹ میڈیا ہے, بہت سارے پروگرام ہم کر رہے ہیں. یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی ہمیں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو پروموٹ کریں. شیلا صاحبہ آپ کیا کہتے ہیں, جیسے پروفیسر صاحب نے خوف کی بات کی کہ ہمارے بہت ساری نوجوان نسل ان کے اندر ہنر تو موجود ہے لیکن اس کو سامنے لانے سے ڈر رہے ہوتے, تو ہمارے والدین کیسے ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, ان کے اس ڈر کو ختم کر کے ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتے ہیں؟ بس یہ جو کانفیڈنس ہے نا وہ پیرنٹس ہی دے سکتے ہیں اور استاد بھی دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بچہ فیل ہو گیا, ہم سنب کرتے ہیں, بچوں کو ڈانٹتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہر بچہ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے نا, ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ ہر بچے کو ایک ہی اس میں پیمانے میں نہیں تول سکتے نا. اب جو کیپیسٹی ہے, جو دماغ ہے, جو شعور ہے, جو وہ ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. بالکل. کچھ بچے 6 سال کی عمر میں بہت آپ کو ان کا, لیکن ہم جو ایز اے پیرنٹ میں بھی یا میرے نواسے ہیں, بچے ہیں, تو میں ان کو بچوں سنب نہیں کرنے دیتی کہ ہر وقت ڈانٹیں نا ان کو. آپ ان کی بات سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ جب آپ محبت اور پیار شفقت دیتے ہیں بچوں کو, آپ ان کو بلا وجہ نہیں ڈانٹتے. اور ابھی جیسے میرے پاس بہت سے بچے جن کو میں اپنا بچہ کہتی ہوں, دھرتی رنگ کڈز ہیں, تو ان کو میں نے بہت, اب دیکھیں گھروں میں ان کو پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ الف بے بھی نہیں آتی پیرنٹس کو, تو وہ بچے ان کو خود اعتمادی ہم نے دینی ہے نا. اور وہ ماشاءاللہ اب مائک پہ آ کے کھڑے ہو کے ان کو اتنا کانفیڈنس دھرتی رنگ نے دیا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرامز میں وہ ڈرامے جو کچھ ہم ان کو سکھاتے ہیں, ملی نغمے, تلاوت, وہ مائک پہ کھڑے ہوتے ہیں, 100 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتی ہوں یہ چھوٹا سا میرا دھرتی رنگ کا اسی طرح ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کہ ہم بچوں کو خود اعتمادی بالکل دیں اور ان کو بولنے دیں جو وہ بولنا چاہتے ہیں. ان کو
اور اس میں والدین کا اور ٹیچرز کا سب سے اہم کردار ہے، اور ان کے اوپر کوئی چیز زبردستی مت ٹھوسے. ہاں دین سکھانا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ کا لاسٹ میسج بھی اس میں انکلوڈ کر جی میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے دین میں ہی سب کچھ ہے. ہمیں دین کانفیڈنس دیتا ہے، احساس کمتری سے نکالتا ہے، حسد سے بچانے کی ساری باتیں بتاتا ہے، اور کمپلیکس سے نکالتا ہے. تو اگر ہم اس سیدھے راستے پہ چلے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ جو ہے وہ خود اعتماد نہ ہو اور وہ سیلف کانفیڈنٹ نہ ہو. انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے وہ راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہوں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. جی پروفیسر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم چونکہ 21 سینچری کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ جو صدی کی ڈیمانڈ ہے نا وہ بہت زیادہ محنت ہے، بہت غیر معمولی محنت ہے. اور آڈینس کو میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ گھروں میں بچوں کو تیار کر رہے ہیں تو ان کو بالکل ضرور اس طریقے سے گائیڈ کریں کہ یہ درمیانی صدی، یہ درمیانے لوگوں کی صدی نہیں ہے بھائی، یہ ایکسٹریم پہ محنت کرنے والوں کی، کانفیڈنٹ لوگوں کی، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے والے لوگوں کی. تو اگر آپ نے اس 21 سینچری میں ایک کامیاب انسان بننا ہے تو بھائی آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اپنا لوہا منوانے کے لیے اپنی ویلیو ایڈیشن ہر روز اپنی صلاحیتیں بڑھائیں، سیکھیں اور امپروو کریں تاکہ معاشرے کے ایک بہت کارآمد اور اچھے انسان آپ بن سکیں. بالکل جی، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اور یقیناً ناظرین آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، اور اگر ہم بات کریں ہنرمندی کی تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اپنی صلاحیتوں کو مزید پالش کرے، اس کو سامنے لے کر آئے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پہ کامیابی حاصل کرے، اپنا نام مقام بنائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا جائے، اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آیا جائے، ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے ٹیچرز کی بھی ذمہ داری، اور ہماری سوسائٹی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو پروموٹ کرے، ان کے فن کو سامنے لے کر آئے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ اور کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مہاوش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.